असलम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की छुट्टी के बाद बड़ा अहम फैसला किया है और वो फैसला है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कलअदम करार दे दिया गया है। यानी कि नवाज शरीफ अब मुल्क के अंदर आएंगे और क्या जहांगीर तरीन साहब को और नवाज शरीफ को जिस तरह नवाजा गया था, क्या उनको यह अब सहूलत नहीं मिलेगी? ताहयात नाअहल करार दिया गया था नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को। बड़ा अहम फैसला है, बड़ा धचका है सियासी नून लीग को। हुकूमत खत्म, दूसरी तरफ यह फैसला आया है मुल्क के अंदर। जिस तरह सिंध असेंबली और उन्होंने अपनी टर्म पूरी की, आईनी जमहूरियत चलती रहे, सिस्टम चलता रहे और इस जमहूरियत में ही अवाम का भला है। और कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसी वजह से उसकी 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहले जिस तरह की कानून साजी हुई, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स या डिसीजंस करने के लिए जो कानून साजी की गई, निगरां हुकूमत को पाकिस्तान की तारीख, यानी पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालें तो ऐसा कहीं कोई कानून साजी नहीं की गई जिस तरह। दूसरा, मईशत बेहतर नहीं है, सियासी अफरा तफरी है मुल्क के अंदर। और सिंध हुकूमत तकरीबन आज जो है वो आईनी तौर पर जिस तरह समरी मूव करेंगे, गवर्नर साहब को सीएम सिंध और उसका आज अलविदाई खिताब भी आपके सामने। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सरदार नज़ाकत साहब, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, जीडीए की, फंक्शनल लीग की एमपीए हैं, नुसरत सहर अब्बासी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच इम्तियाज। नुसरत साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर, बार बार उनको इक्तदार मिलता रहा, क्या कहेंगी इस 15 साल के हवाले से आप? अच्छा, थैंक यू सो मच। आवाज जो है ना वो पहले इसको अगर ठीक कर दें। हेलो मैडम, बात करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर डिस्कनेक्ट हुआ है फोन, मैं उसकी तरफ आऊंगा। आज यानी कि 15 साल और वफा की गवर्नमेंट तकरीबन 16 महीने, आप आईनी एक जमहूरी और एक अपना तरीक़ेकार और जो भी हुआ, जितनी जैसी भी परफॉर्मेंस हुई, आज हुकूमत ख़त्म हो रही है सिंध के अंदर, क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट के पास अपने दस्तियाब वसाइल थे, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की। और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये क्रेडिट जाता है कि चेयरमैन साहब की हदायत के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और बिलखुसूस जो हेल्थ सेक्टर के अंदर और मुख्तलिफ जो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हम इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंप्लीट सेटिस्फाइड है और बहुत सारे काम अभी भी करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जहाँ से हमने ये काम ब्रेक किए हैं, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है सिंध के अंदर, सिंध के हवाले से आपने सवाल किया, तो सिंध में एक भरपूर मैंडेट मिलेगा और इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा मैंडेट मिलेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नए जोश, जज्बे, हिम्मत के साथ अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत के मुताबिक, उनके वीएन के मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को आगे लेके जाएगी। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी एक सरप्राइज देगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। नुसरत सरावरी साहब, आप मुझे सुन रही हैं? लाइन ड्रॉप हुई है। नुसरत सराबाजी साहिबा जीडीए की एमपीए हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फोन पे मिलाएं। अब सर, ये तो आप कह रहे हैं कि हम 15 साल के बाद अगर आज फिर भी आज खिताब जिस तरह सीएम साहब का था, उन्होंने कहा है कि हमने आवाम की खिदमत की है, अगर हमारी खिदमत से वो सेटिस्फाई हूँ। हेल्थ के अंदर बड़ा काम हुआ है, उन्होंने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ में इतना बड़ा काम नहीं हुआ, पूरे मुल्क के अंदर जो सिंध के अंदर हुआ, दोबारा भी हमें वोट देंगे, एक दफ़ा फिर हम इक़्तिदार में आएंगे, क्या कहेंगे?
دیکھیں امتیاز صاحب، کچھ چیزیں ظاہر ہے ہم انفارچونیٹلی میڈیا کے پہ ہم اس طرح سے ہم لوگ پورٹری نہیں کر سکے اور ان کی پبلسٹی نہیں کر سکے. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جتنا گراس روٹ لیول پہ کام کیا اور بالخصوص جو سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی پوری کیبنٹ کے ذریعے جس طرح گھر کو ری بلڈ کیا اور جو گھروں کو نئے گھر بنانے کی جو ہم نے شروعات کی ہیں، میرے خیال میں ساری چیزیں اگر آپ کنکلوڈ کریں گے تو جتنے سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل تھے اس میں سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سندھ کے لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں گے آنے والے الیکشن میں. پہلے بھی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمارے اداروں نے بھی سازشیں کی، بہت سارے لوگ ان کے ٹول بن کے سندھ کے اندر اور پاکستان کے اندر پولیٹکس کرتے رہے، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ایک انفارچونیٹ ہمارے ساتھ ضرور ہے کہ ہم میڈیا میں اس طرح کا پرسپشن اپنا نہیں بنا سکے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. اب یہ چیز پیپلز پارٹی بھی اس چیز پہ کنونسڈ ہے کہ جو چیزیں پیپلز پارٹی نے کی ہیں، ایک ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا اور یا جو ایک سائیڈ تھی جو بہت ویک تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تو اس کا میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور سی ایم سندھ کو اور شرجیل انعام میمن صاحب کو، کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے آپ دیکھیں کہ جس طرح سندھ کی سڑکوں پہ اچھی ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے. اور یہ اور جب K4 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور کراچی میں پانی کا ایک ایشو ریزالو ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے پیپلز پارٹی نے جتنے کام کیے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی پروونشل گورنمنٹ کو، اور بالخصوص جو ہمارے جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور ڈسٹرکٹ وائز ہم لوگوں نے جتنے کام کیے اس کی واضح ثبوت آپ کے پاس ہے کہ ہمارے سندھ کے اندر تمام میئر اس وقت پیپلز پارٹی کے، کراچی سے کشمور تک تمام میئر پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ ایک اس چیز کا سمبل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی سندھ کے لوگوں کے اندر کتنی مقبول ہے، اور سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا لائک کرتے ہیں. باسی صاحبہ، آپ کو اب شو میں تو میں نے پہلے ہی ویلکم کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زبردست پرفارمنس ہے، ہم نے بہتر کیا، 15 سال میں بار ہمیں اقتدار ملا. آپ کیا کہیں گی 15 سال، آج آخری دن ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا، آگے الیکشن کب ہوتے ہیں، 6 مہینے میں ہوتے ہیں، 7 مہینے میں ہوتے ہیں، سال میں ہوتے ہیں، آگے پتہ نہیں ہے، کیا کہیں گی؟ تھینک یو سو مچ امتیاز، اور میرے بھائی نزاکت کو بھی میری طرف سے سلام. اچھا جی، اب پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہ اگر آپ مجھ سے ویوز لے رہے ہیں، مجھ سے زیادہ تو سندھ کی عوام جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، بلکہ اتنے 15 سالوں میں گواہی دیتی رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر کہہ رہا ہے یا کوئی ورکر کہہ رہا ہے تو وہ تو لازمی ہے، ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ بیٹھ کر سارا دن اپنی حکومت کی تعریف کریں یا اپنی کارکردگی کی تعریف کریں. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کو آپ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اب اگر آپ دیکھیے کراچی سے کشمور تک ایک وزٹ کر لیں نا، کوئی نزاکت بھائی کو کہیں کہ ذرا نکلیں کراچی سے کشمور تک، تو میں آپ صرف کمپیئر کریں، یہ نہ کہیں کہ کارکردگی بہت اچھی رہی. آپ ٹائم پیریڈ کو دیکھیں، ڈیوریشن دیکھیں کہ کسی بھی حکومت کو اگر 15 ایئرس 15 سال، جیسے مجھے 15 سال ہو گئے ایز اے ایم پی سندھ اسمبلی کے، تو ہم سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے بھائی کہ سندھ کی جو حالت ہے، سندھ کے لوگوں کی جو حالت ہے، سب سے زیادہ جو ورس کنڈیشن 2 ڈپارٹمنٹس کو اٹھا کر لیں جو کہ بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی جو ادارے ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ملک یا کسی صوبے یا لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. ایک تو ایجوکیشن، ایک صحت. ان دونوں کو دیکھیں آپ تو صرف اور صرف ان کے پاس 15 سالوں میں ایک کہنے کے لیے کہ NICVD ہم نے بہترین کر دیا. اس کے علاوہ ایک تو جو شخصیات پہ منحصر ہے ان کے ادارے، وہ تو ان کو لے کر آپ لوگ اپنا کہتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ عوام کو ہوا؟ کہیں کدھر بھی آپ کو اگر کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کیونکہ جو بھی جاتا ہے پبلک ہاسپٹل میں جائے گا، گورنمنٹ ہاسپٹل کی حالت اتنی ورس ہے کہ کوئی اگر ان کا نمائندہ چلا جائے جو کہ
ان سے کہیں کہ کبھی آپ گئے علاج کرانے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کتے کے کاٹنے کے حالات اتنے رہے, ہم 15 سالوں میں چیختے رہے, مائیں اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو بددعائیں دیتی رہیں کیونکہ اتنے زیادہ واقعات ہوئے. اس کے بعد کتنی حد تک دوسری بیماریاں جو کہ لوگوں, اور ایجوکیشن کی حالت آپ خود دیکھ لیں, کہاں کہاں ہم لوگوں نے ان کی توجہ نہیں دلوائی کہ بھائی بچوں کے سروں پر چھتیں نہیں ہیں, اسکول قائم نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تعلیمی نظام میں. لیکن ایجوکیشن منسٹر بدلنے سے اور صرف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوتا. تو 15 سال کی کارکردگی اور ٹائم پیریڈ کو دیکھ کر نزاکت بھائی آپ اس چیز کو کمپیئر کریں کہ سندھ کی عوام کو آپ لوگوں نے دیا کیا کرپشن آپ نے ختم کر دی 15 سالوں میں. اگر ہمارے صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آؤں یہیں سے شروعات کروں گا آپ سے ہی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں نصرت سحر عباسی صاحبہ اور اسٹوڈیو میں ہیں سردار نزاکت صاحب. میڈم آپ اپنی بات کو ختم کریں. نصرت سحر عباسی صاحبہ. جی امتیاز, میں کیا ختم کروں, اللہ پاک اب ہمارے سندھ پہ رحم کرے, پورے پاکستان پہ رحم کرے. جو حالات ان لوگوں نے 15 سالوں میں کیے پیپلز پارٹی نے, وہ تو اپنی جگہ سندھ کے ساتھ ہیں. نظر آ رہا ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کراچی سے کشمیر تک لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دی. صرف کہنے کے لیے اگر آپ بجٹ اٹھا کر دیکھیں 15 سالوں کا تو آپ کی بھی چیخیں نکل جائیں گی, چیخیں کہ میرے خدا, اگر اتنے ارب ہیں, اتنے اربوں خربوں خرچ ہو گئے. اور ادھر اگر میں نظر ڈالوں اپنے ضلعوں کی, ڈسٹرکٹس کی, جہاں سے ان کے بقول میرے بھائی کے بڑے لوگ فخریہ کہتے ہیں کہ اتنی سیٹیں نکال کر آئے, اتنی, بھائی وہ اتنی سیٹیں جو نکال کے لائے آپ, ان لوگوں کی کارکردگی تو بھی بیان کرو نا بلاول کے سامنے کہ فلاں اگر ڈسٹرکٹ سے ہم اتنے ایم پی اے جیت کرائیں تو انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں حلقے میں کتنے وزٹ کیے, کتنے لوگوں کے کام کیے, کیا ڈور اسٹیپ تک ان کو وہ تمام سہولتیں پہنچائیں. جائیں ابھی بھی, اگر میں 15 سال پہلے ایم پی اے تھی, اگر میں انہوں ڈسٹرکٹ میں جاتی ہوں, یقین مانے اگر اب بھی جاؤں گی اور جاتی رہی ہوں تو وہاں کی پوزیشن تو ویسی کی ویسی ہے. وہاں پہ کوئی بڑے ہائی لیول کا ہاسپٹل نہیں بنا, نہ کوئی اسکول بڑے درجے کا. انہوں نے 15 سال, بڑی بات ہوتی ہے اگر کسی بھی حکومت کو مل جائے اور وہ اگر جینیئن صحیح طریقے سے سرو کرنے والی حکومت ہو. جو میں اگر کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہوتی ہے, بے نظیر صاحبہ ہوتی, تو شاید ہمیں امپرومنٹ نظر آتی اور باقاعدہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی دکھتی. یہاں تو وہی ہے, جو روٹی کپڑا مکان ہے تو وہ نعرہ اس کا یہ نظر آ رہا ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, نہ روٹی ہے. صرف آپ, اچھا نہ صرف آپ کے اپنے پیسے, اس کے بعد جو آپ نے باہر ملکوں سے آپ کو امدادیں ملی ہیں سیلاب کی مد میں, پتہ نہیں کس کس کی مد میں, جو کرونا آیا اس کی مد میں, کہاں گئے پیسے مجھے بتائیں تو صحیح. لوگ تو آج بھی رو رہے ہیں, بیچارے امپلائیز تک رو رہے ہیں جن کو آپ نے استعمال کر کر کے اٹھا کے باہر نکال دیا, ان کو نہ آپ نے وہ ان کی جو خدمت کی اس کا صلہ دیا. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. جناب جس پارٹیز کے ساتھ, خاص طور بڑی پارٹی نون لیگ کے ساتھ آپ, ہم توڑی کہتے رہے, ریکارڈ پہ پڑھی, ویڈیو پڑھی ہوئی, ان کے اسٹیٹمنٹ پڑھے ہوئے, ایسے کرپٹ لوگ ہیں, ان کے پیٹوں سے ہم نکال لیں گے سارا کچھ, اور ان کی اور سارے کیسز بھی ان کے خلاف ان کے آپس میں انہوں نے کیے. جب آپ لوگ اتنے ایک دوسرے کے خلاف رہے, گالیاں دیتے رہے, پھر مفادات میں آگے چلیں, ٹھیک ہے بھائی آپ نے ملک کے مفاد میں ہاتھ ملا لیا, پی ڈی ایم بن گئی, تو کیا کیا پی ڈی ایم نے 16 سال میں, کیا کیا اس ملک کا, کیا اثر کر دیا ہے آپ نے, بچہ مقروض کر دیا. کہاں امتیاز, مجھے آپ بتاؤ, آپ گروسری کرنے جاتے ہو کہ آپ کی چیخیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ کوئی بھی اگر گھر کا فرد جاتا ہے یا عورت جاتی ہے گھر, تو وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتی ہے میں اپنا فرض میں پیسے دیکھوں یا میں آٹا چینی دال لوں, میں کیا لوں, کیا کھلاؤں بچوں کو. متوسط طبقہ ہو یا ایلیٹ کلاس ہو, اب سب رو رہے ہیں. یہ 16 سالوں میں یہ دے دیا. صحیح. میں سردار نزاکت صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں. سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 سال میں کچھ بھی نہیں کیا, لوگوں کی صورتحال بدتر ہے, بدترین ہے, کیا کہیں گے نصرت سحر عباسی صاحب؟ دیکھیں, ایک تو نصرت سحر عباسی صاحبہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میری بہن ہے, میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بھی ہے, اور میں ان کو سنتا بھی رہتا ہوں, اور میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں کہ ایک سندھ کی توانا آوازیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں, مختلف فورمز پہ بات کرتی ہیں, ان کی جتنی باتیں, وہ ساری باتیں ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گی. ظاہر ہے کچھ لوگوں کی پولیٹکس انفارچونیٹلی ایسی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسزم کریں گی تو ان کی پولیٹکس بچتی ہے اور ان کا فیوچر تھوڑا بہت سکیور ہوتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ کچھ لوگ ظاہر ہے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. میں نصرت سحر عباسی صاحبہ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. یہاں تک انہوں نے بات کی, ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ نصرت سحر عباسی, نہ آپ کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے کہ سندھ کے لوگ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں.
اگر پی ڈی ایم یہ ان کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یا جی ڈی اے کے دوست ہمارے اگر ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس یا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہتر سمجھیں گے سندھ کے لوگ تو وہ ان کو ووٹ کریں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کیا, ایجوکیشن کے اوپر یا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر لوگ ظاہر ہے سندھ کے باشعور لوگ ہیں. یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بڑا ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں سندھ کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں. سندھ کے لوگ باشعور لوگ ہیں, وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ کرنا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ 3 مرتبہ پیپلز پارٹی کو خام خواہ میں اٹھا کے کسی نے ووٹ کر دیا ہو. حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے, نصرت سحر عباسی صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں یورپی یونین کا جو آبزرور ڈیلیگیشن تھا اس نے جا کے آرٹیکل لکھے ہیں وہاں پہ یورپ کے اندر کہ 2018 کا جو الیکشن تھا فیک الیکشن تھا, آر ٹی ایس الیکشن تھا اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن تھا. لیکن ہم نے اس کو بھی مقابلہ کر کے اب تو ڈیفرنٹ سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوائنٹ سکورنگ ساری اپنی جگہ پہ. ہاں ایک بات پہ میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ مہنگائی اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال میں اس سے ہر آدمی افیکٹ ہوا ہے. لیکن یہ کیوں ہوا ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ موجود ہے, وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو پتہ ہے. جہاں تک دیکھیں امتیاز میر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈے 1 سے جس طرح لوگوں کی خدمت کی ہے, یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جتنے ایم این اے ایم پی اے یا ہمارے منسٹر, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے منسٹرز کے جتنے دروازے اپنے کارکنوں کے لیے کھلے رہتے ہیں شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہو. جہاں تک پیٹ پھاڑنے کی بات ہے یا ڈائلاگ کی بات ہے, وہ ہم محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اسی کے مطابق پیپلز پارٹی چل رہی ہے. اور 2008 میں ان کو پتہ ہوگا نصرت سحر عباسی صاحبہ کو کہ 2008 میں ہمیں ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم نے اس شہر کے لیے, صوبے, اس ملک کے لارجسٹ انٹرسٹ کے لیے ہم نے ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی ساتھ رکھا. اور اب بھی میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ملک کے لارجسٹ انٹرسٹ کے لیے جو محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی, ہم ان کے مطابق ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں. جو ہماری میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی پارٹی ہے, میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہو سکتا ہے کہ مس مینیج ہو, کرپشن بھی ہو, ساری چیزیں موجود ہوں. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کمپلیٹ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی فرشتوں کی پارٹی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جہاں پہ اس معاشرے کا حصہ ہے ہم لوگ, جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ان کے اندر ہوں گی, کچھ ہمارے اندر ہوں گی, لیکن ساری چیزیں ایک چیز سرٹیفکیٹ دے کے دوسری طرف بیٹھ جانا کہ ہم ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ مس مینیجر ہیں, یا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا اور اس سے لا تعلقی ہونا میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. نصرت سحر عباسی صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط آواز ہیں, میں ان کو آپ آن ایئر ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صوبے کے وسیع تر مفاد میں آپ پیپلز پارٹی میں شامل نہ ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی میں رہیں, لیکن ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھیں. پیپلز پارٹی کی جو مس مینیج ہے وہ بیٹھ کے بات کریں, وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ چیزیں آپ مس مینیج ہو رہی ہیں یا اس ڈسٹرکٹ میں کام نہیں ہو رہا, تاکہ ہم سارے لوگ آگے چل سکیں. دیکھیں اس صوبے کے اندر سب نے رہنا ہے, چاہے وہ جی ڈی اے میں, ایم کیو ایم میں, پیپلز پارٹی میں یا نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے, سب لوگوں نے اس صوبے کے اندر رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے تو یہ صوبہ ترقی کرے گا, یہ صوبہ ترقی کرے گا تو ملک آگے جائے گا. نصرت سحر عباسی صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, عوام سب سے زیادہ بہتر اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں ووٹ کے تھرو, ووٹ سے پتا چل جائے گا. آپ تنقید کریں, ضرور تنقید کریں, کیا کہیں گی؟ جی نزاکت بھائی کی ساری باتیں سر تسلیم خم, سب کچھ سنا. آپ نے کہا میں باہر ملک, جی بالکل میں باہر ہوں, لیکن اپنے ملک اپنے صوبے سے دور نہیں ہوں. بہت جلدی الیکشن سے پہلے آ جاؤں گی, کچھ بچوں کے معاملات ہیں وہ ٹھیک کر لوں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا پوائنٹ اسکورنگ اگر نہ کریں گے تو ہمارا سلسلہ کیسے چلے گا. میرے بھائی, میں اوروں کی تو بات میں نہیں کرتی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 15 سالوں میں نے کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی. اسمبلی کا فلور گواہ ہے کہ جو بات بولی پورے پروف کے ساتھ بولی, پورے ریکارڈ لے کر آتی ہوں, اس کے بعد ہی میں بات کرتی رہی ہوں آج تک. اور جتنا بھی میرا بزنس آیا ہے وہ باقاعدہ پروف کے ساتھ آیا. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے مینیپولیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو چیز ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کی عوام نے ہمیشہ سلیکٹ کیا ہے. میرے بھائی سلیکٹ نہیں کیا آپ لوگ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی.
جی بالکل. سندھ کی عوام کو اتنے عرصے سے آپ نے ایک اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا, وہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو تک تو یہ ٹھیک تھا. اس کے بعد عوام کو سمجھ آ گئی میرے بھائی. اب آپ لوگوں نے سیدھی سی بات ہے, میں خود گواہ ہوں, اگر مجھے آپ ابھی بھی لے کر چلیں الیکشن کمیشن کے سامنے تو میں اس وقت کے جو الیکشن آپ لوگوں کے ہوتے ہیں اور ان کے جو دھاندلیاں ہوتی ہیں وہ اندر جو ٹھپے لگتے ہیں اس کے پروف ابھی تک میرے پاس پڑے نزاکت بھائی, ابھی تک میرے پاس پڑے, اور میں کبھی بھی غلط بات نہیں کہتی. وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر آنکھوں سے دکھایا کہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز کھڑے ٹھپے لگا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جب اس طرح کی حالتیں ہوں, اس طرح کے ہمارے لوگوں کے آپ پولیس کھڑی کر دیں, ان کے آگے گاڑیاں کھڑی کر دیں, ان کے آپ حلقے اتنے دور دور کر دیں کہ اتنے کوسوں دور وہ جا کر بیچارے جب تک ٹائم ہی پورا ہو جاتا ہے وہ آ کر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے, ڈرائیں دھمکائیں, یہ آپ کا وتیرہ بن چکا ہے. آپ اس کو مانو یا نہ مانو. جیسے بھی آپ نے بہت اچھی بات کی, مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگ بھی کون سے فرشتے نہیں ہیں, میں مانتی ہوں, لیکن پھر بھی نزاکت بھائی فرشتے اور پوری ایک 15 سالہ کا دورے حکومت آپ کا, اور اس کے بعد بھی اگر میں آپ یہ کہیں کہ آپ نے پتہ نہیں سندھ میں کیا کچھ نہیں کر دیا, دکھائیں تو صحیح, کہنے سے کیا ہوتا ہے, مجھے بتا دیں, گنوا دیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا 15 سالوں میں آپ نے بڑے کام کر دیے تو اس وقت آپ کہیں کہ ہاں آپ کی سندھ کی عوام ہے باشعور نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ باشعور اپنے حساب سے اگر اس معاملے میں تو ان کو آپ لوگ ایسے ایسے سہانے خواب دکھاتے ہو. کبھی جا کر آپ کا ایم این اے ایم پی اے کہیں سائیکلیں بانٹتا ہے, کہیں گاڑیاں بانٹتا ہے, کبھی کیا بانٹتا ہے, تو وہاں میں کیا کرے گی نصرت عباسی, میرے پاس تو نہیں اتنا خزانہ کہ میں جا کر پارٹی کے بلبوتے پہ جا کر وہ بانٹوں. تو وہاں کی عوام کیا کرے گی مجھے بتائیں, جس کو آپ 15-20 ہزار دے رہے ہیں ووٹر کو, وہاں کے وڈیرے کو آپ اتنا دے دیا, کروڑوں کا فنڈ جا کے بانٹو اور سارے ووٹ مجھے دو. یہ ہے, یہ حقیقت ہے. اس کو آپ کتنا بھی آپ کراچی میں بیٹھے نکلے نا باہر, چلیں اضلاع میں, وہاں جا کر کس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے اور کس طرح وہاں پر اپوننٹ کے جو بڑی مہربانی دھمکایا جاتا ہے. بڑی مہربانی, ٹائم لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دینا. بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برادرین. سردار صاحب, ڈائریز اور اس میں جو گفتگو, جو اداروں کے خلاف جو باتیں, ہمارے مقدس ادارے اس ملک کے, اس ریاست کے, پاک فوج, جوڈیشری, سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو پیرنی صاحبہ کی ڈائری ہاتھ آئی ہے ہر جگہ, اب تو وہ سب کو پتہ ہے. اور اسی کے ساتھ حکومت جاتے ہی سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کو جس طرح ختم کیا, یہ سب چیزیں, قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. سردار صاحب دیکھیں میر صاحب, ساری چیزیں آپ اپنی جگہ پہ, لیکن ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر جوڈیشری کا یہ حال نہیں ہوتا تو 130ویں نمبر پہ کیسے ہم لوگ پاکستان کی جوڈیشری کو ریٹنگ میں پوری دنیا میں رکھا جا رہا ہے. کیونکہ انفارچونیٹ یہ ہے پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کہ وہ جو ان کا اپنا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. وہ اپنا کام ان کو لوگوں کو انصاف دلانا ہے, سستا انصاف فراہم کرنا ہے. یہاں پہ آج بھی ان لوگوں کے فیصلے آ رہے ہیں جن کو مرے ہوئے 5 سال 3 سال ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے اتنے جسٹس ان کی اتنی ڈیلے ہوتی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں آج عدلیہ نے اپنا مذاق بنوایا ہے کہ ظاہر ایک پارلیمنٹ ہے, وہ ایک لا بناتی ہے, اس کو مینٹین کرتی ہے. پاکستان کے اداروں کا کام ہے کہ اس لا کو امپلیمنٹ کروانا. ان کا کام یہ تھوڑی ہے کل اگر کوئی پولیس کے لیے اگر کوئی لا بنتا ہے تو وہ اٹھ کے بولے کہ جی میں اس لا کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں نہیں مانتے ہم لوگ اس لا کو. یا کوئی اگر کوئی دوسرا ادارہ وابڈا یا کوئی اسی طرح, پاکستان کے سارے ادارے ہمارے لیے محترم ہیں نا سر. اگر جوڈیشری ہے تو کیا ہوا؟ تو میرے خیال میں جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطہر بندیال صاحب نے آخر میں یہ اپنے جو انسلٹ کروائی ہے, میرے خیال پوری دنیا میں آج یہ کوشچن ہو رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جوڈیشری نہیں مان رہی. تو میرے خیال یہ بہت افسوسناک بات ہے. میں اس کا بھی کوئی حل نکل جائے گا میرے خیال آنے والے دنوں میں. ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان چلے جائیں گے, جو ان کی کارستانیت تھی وہ ان کے جانے کے بعد, جس طرح آپ نے اپنی ڈائری کا ذکر کیا آپ نے, جو ان کے جانے کے بعد چیزیں ساری سامنے آتی ہیں, ان کی بھی چیزیں بہت ساری ان کی سامنے آ جائیں گی. لیکن ہمارے ملک کا آج میرے خیال میں بہت ایک افسوسناک دن ہے ہمارے ملک کے لیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ ایک لیجسلیشن کرتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, اس کے اوپر کوئی بھی ادارہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں اس کو نہیں مانتا, تو کل کوئی بھی ادارہ اٹھ کے بولے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ جوڈیشری کا بڑا انفارچونیٹ ہے, اور جو چھوٹے لوگ بڑی سیٹوں کے اوپر جب بیٹھ جاتے ہیں تو اسی طرح کے اقدامات. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. جس طرح ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہے, جمہوریت کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اب الیکشن کچھ مہینے, کوئی
ڈیلے ہونے جا رہے ہیں. ڈی لمیٹیشن جو ہے 3-4 مہینے کا پروسیس ہے. اور آج جس طرح قانون سازی جو کی تھی اسمبلی نے, اس کو جس طرح کالعدم قرار دے گیا ہے, آج بھی اس کا بحث چل رہا ہے. اور ملک کے اندر پرفارمنس کے اوپر, کیونکہ 15 مہینے کی حکومت تھی, 16 مہینے کی, اور پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ کے اندر تھی. کافی چیزوں پہ بحث بھی ہوئی, ڈسکشنز بھی ہوئی, اور پرفارمنس آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ ہی جی اجازت, اللہ حافظ.